अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कलाबाजियाँ और मुनाफ़क़त सामने रखने जा रहे हैं। ये उनका पुराना क्लिप है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इमरान ख़ान के मुखालिफिन में शुमार होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत कर रहे हैं, जिस पर वो तनकीद की ज़द में हैं। और उनका कभी वो कुछ कह देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो फिर यू टर्न लेकर उसके बिल्कुल अपोजिट कहते हैं। उन्होंने साइफ़र केस 9 मई वाक़यात पर इमरान ख़ान की खुल कर मुखालफत की। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इमरान ख़ान ज़िंदा रहे और जेल से बाहर आ गए तो मुल्क में इस्तेहकाम नज़र नहीं आएगा। आप फ़ौज की मजबूरी को भी समझें। वो मज़ीद कहते हैं कि इसके लिए इमरान ख़ान, नवाज़ शरीफ, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस को काबे की छत पर खड़ा करना होगा और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इससे कबल मोहम्मद अली मिर्ज़ा इमरान ख़ान की हिमायत में और फ़ौज की मुखालफत में सख्त बयानात दे चुके हैं। उनका सख्त रद्द-ए-अमल आया करता था। अब वो कहते हैं कि ये खाना काबा की छत पर खड़े होकर हलफ भी दे दें तो अवाम इन पर यकीन नहीं करेगी। इनके इस बयान पर मुख्तलिफ सारिफीन ने ट्वीट किए हैं और फयाज़ शाह ने क्लिप शेयर करते हुए कहा कि इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी मिर्ज़ा ने अपना बयान बदला है। खुद सुन लें कि सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले ये क्या कहा करता था। आपको ऑनर ये बात करूं कि मुझे लगता है कि अब मुहिब वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब मुहिब वतन कहेंगे और गद्दार वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब कहेंगे, चाहे आप जितने मर्जी मिली। जी, तो आपने सुन लिया, ये फरमा रहे हैं ये। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुछ अरसा कबल एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सारे कोर कमांडर्स अब खाना काबा की छत पर खड़े होकर भी हलफ दे दें कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे तो पाकिस्तानी कौम यकीन नहीं करेगी। ये इनका तरीक़ा वारदात है और ये कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। अब आपको सुनवा रहा हूँ कि ये इन्होंने इमरान ख़ान से मुतालिक जो ये कहा है कि वो जेल से बाहर आ गए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान का नहीं रहेगा। ये ज़रा सुनिए। तो ये वक्त जो गुजर रहा है, अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। अब ये सुन लीजिए, अब इस शख्स को आलिम दीन कौन कहता है? आलिम दीन तो वो है कि जो अपनी बात पर डट जाए, लेकिन ये बार बार इनका पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील होता है और ये अपनी बातों को बार बार तब्दील करते रहते हैं। अब अगली ख़बर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ इसहाक ने केस की समाअत की जिसमें वकील शुएब शाहीन थे। शुएब शाहीन ने कहा कि हमें इमरान ख़ान से मुलाकात नहीं करने दी जाती और हमारी मुलाकात में रोड़े अटकाए जाते हैं। इमरान ख़ान की मुलाकातों में रुकावट डालने पर जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडियाला जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक खान ने बानी पीटीआई इमरान ख़ान की वकला से मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की।
سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل ملاقاتوں کی فہرست جمع کروا دی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے عدالت سے کہا کہ ہمیں یہ فہرست دیکھنے دیں، کہیں جیل سماعتوں کی ملاقاتوں کو تو اس لسٹ میں شامل نہیں کر دیا گیا۔ ہمارے دونوں اپوزیشن لیڈر سمیت رہنماؤں کو 4 گھنٹے کھڑا رکھا جاتا ہے اور ملاقات پھر بھی نہیں کرائی جاتی، حالانکہ عدالت نے ہفتے میں 2 بار ملاقاتوں کا SOP بنانے کا حکم دیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مقدمات میں نمائندگی کرنے والے وکلاء آتے ہی نہیں۔ سیاسی طور پر متحرک وکلاء عمران خان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، جبکہ اڈیالہ جیل جانے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ سب کی ایک ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ بہت اہم ریمارکس ہیں۔ یہ سب مقدمات سیاسی نتائج والے ہی کیسز ہیں۔ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب حقیقی کیسز ہیں؟ انہوں نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا۔ جسٹس سردار اسحاق خان نے مزید کہا کہ مرکزی وکلاء ملاقات کر کے ہدایات عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلاء کو دیتے ہوں گے، جس پر ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ ہماری گاڑیاں جیل سے 1.5 کلومیٹر پیچھے کھڑی کروا دی جاتی ہیں۔ وکیل نے کہا کہ عمران خان اور ملاقات کرنے والوں کے درمیان بڑا شیشہ لگا دیا گیا ہے، کوئی دستاویز لے دے نہیں سکتے، یعنی کوئی بھی کاغذ، کوئی بھی ڈاکیومنٹ، کوئی بھی دستاویزات نہ ہم لے کر جا سکتے ہیں، نہ ہم خان صاحب کو وہ دے سکتے ہیں، نہ عمران خان صاحب سے ہم کچھ کاغذ وغیرہ لے سکتے ہیں، کوئی دستاویز لے دے نہیں سکتے، اونچا بولنا پڑتا ہے، جس پر جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، کوئی دستاویز دیکھنے سے نہیں روک سکتے، آئندہ ایسا کیا گیا تو میں توہین عدالت کے نوٹس جاری کروں گا، یہ انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے مزید کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے بھی جیل حکام کے SOPs پر عمل درآمد کریں۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں لے جا سکتے، نہ باہر لا سکتے ہیں، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم پھر بھی ان کو موقع دیتے ہیں، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کیا کہ یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ اس سب میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 13 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اب اس سے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ممکن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لانے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان۔ تعطیلات کے دوران 4 ایڈ ہاک ججز یعنی 4 عارضی ججز کو 3 سال کے لیے سپریم کورٹ میں لانا بدنیتی پر مبنی ہے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ میں 2015 سے پہلے ججز کو لایا جاتا تھا، کسی ایک کو یا 2 کو، لیکن اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس سپریم کورٹ میں اکثریت نہیں رہی تو وہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے کیسز اب سپریم کورٹ میں آنے ہیں، چونکہ ان میں الیکشن سے متعلق بھی بہت سے ہیں اور الیکشن کمیشن سے متعلق بھی ہیں، تو وہاں ان کی کوشش ہے کہ وہاں اپنی اکثریت قائم کر دی جائے، اور انہوں نے 4 ایڈ ہاک ججز کے نام دیے تھے۔ ان ججز میں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل تھے۔
ان چاروں ججز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دو نے تو واضح طور پر انکار کر دیا ہے، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے۔ باقی جو دو ججز ہیں انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے، اور یہ دونوں ججز صاحبان ان کے فیصلے نہایت متعصبانہ رہے ہیں، اور یہ قاضی صاحب کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اب اسی لیے ان کو لگایا جا رہا ہے، اور 3 سال کے لیے سپریم کورٹ میں تقرری نہیں ہوتی، عارضی تقرری، اور اس تقرری سے ان ریٹائرڈ جسٹس صاحبان کی عزت و تکریم میں بے انتہا کمی واقع ہوگی۔ پیسہ انہوں نے کما لیا، اب ان کو چاہیے کہ اپنی اسی عزت کو جو انہوں نے اس دوران کمائی اب اسے برقرار رکھیں، کیونکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں صرف قاضی صاحب اس لیے لے کر آ رہے ہیں، ورنہ کیسز کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے 15 جولائی سے 15 سپٹمبر تک سپریم کورٹ کی تعطیلات ہیں، اور قاضی صاحب کا صرف 1 مہینہ سپٹمبر کے بعد باقی ہے، وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو 1 مہینے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کیسز بہت ہو چکے ہیں، پینڈنسی بہت ہے، تو ان کیسز کو ختم کرنا ہے، اس لیے انہوں نے ایڈ ہاک ججز کا تعین کیا ہے، تقرری کی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ 2015 کے بعد سے کسی جج کا تقرر نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہاں لگتا یہی ہے مبینہ طور پر کہ یہ اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی ایک ناکام کوشش ہے، اور اس کوشش کے خلاف کراچی بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے پریس ریلیزز کے ذریعے احتجاج کیا ہے، اور تمام وکلاء اس کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے حال ہی میں اپریل میں ریٹائر ہونے والے ابراہیم خان صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بذریعہ خط کہا تھا کہ مجھے آپ سپریم کورٹ نہیں لائے، حالانکہ وہ اہل تھے۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کو بھی سپریم کورٹ لے جایا جا سکتا ہے، مگر یہ جو لوگ اہل ہیں، جو سینئر ہیں، انہیں نہیں لے جا رہے، یہ اپنا پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ دوں گا اور ساتھ دے رہا ہوں، آخری دم تک ساتھ دوں گا۔ 90% عوام کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور عمران خان کی حق حکمرانی کو تسلیم کرو، تو میں 90% لوگوں کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہوں۔ عمران خان کا ساتھ دینا حق اور سچ کی فتح ہے۔ اگلی خبر ہے کہ محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں حکومت غیر مقبولیت کی انتہا پر ہوتے ہوئے اپنا کیپٹل داؤ پر لگا رہی ہے۔ اس طرح کے فیصلے حکومت کی کمزوری اور فرسٹریشن ظاہر کر رہے ہیں۔ ریزرو سیٹس والے عدالتی فیصلے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سیٹیں نکل گئی ہیں، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔